वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि बढ़ती हुई महंगाई, लेकिन ऐसे में जो मुख्तलिफ हुकूमतों ने इक़दामात किए हैं और उन इक़दामात के नतीजे में क्या एक कौम को भिखारी बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या फिर लंगर खानों के मामलात हों या फिर कारखाने लगाकर आवाम से काम लेकर उसके एवज़ उनको खाना दिया जाता है या उनको तनख्वाह दी जाती ताकि वो कमाना सीखते या आगे बढ़ना सीखते, क्योंकि इस मामलात के अंदर करप्शन के मामलात भी सामने आते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ एटीएम इस्तेमाल करने के एवज़ जो है वो पैसे ले रहे होते हैं उन गरीब लोगों से जिन्हें ज़रूरत भी होती है। ज़फ़र साहब, अभी आप बांग्लादेश की भी मिसाल दे रहे थे कि वहाँ पर भी इस तरह के मामलात हैं कि ख़वातीन को उन्होंने जो है काम पर लगाया और काम के ज़रिए फिर वो कमाने की तरफ आ गए। तो सर, इसी तरह की मिसालें पाकिस्तान में क्यों नहीं मिल रही? देखिए, मैं बात यही कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना, आप देखें कि स्कीमें बस ये लोगों को पैसे बांटने की शुरू कर दी जाती हैं, लोगों को जो है ना वो भिखारी बनाने की शुरू कर दी जाती हैं, उनको जो है फ्री में मुफ्त खाना जो है वो फराम किया जाए ये शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन रोज़गार देने पे उनको इस हवाले से स्टेबल करने के ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। और चाहे वो यानी कोई सी भी जो है वो जो भी गवर्नमेंट रही हो, किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि हमारे मुल्क की जो देही आबादी है वो भी पिसी हुई है और शहरों के अंदर भी जिस तरह से बेरोजगारी है वो भी आपके सामने है, लेकिन कोई इसके ऊपर यानी कोई प्लानिंग हो, कोई मनसूबाबंदी हो, कोई रोजगार दिया जाए, बल्कि अब उल्टा ये हो गया है कि बस रोजगार को छीन लिया जाए और रोजगार जो है वो खत्म कर दिया जाए। गरीब के जो है वो 20,000 रुपए जो है वो बड़ा बोझ लग रहे होते हैं, लेकिन जो लोगों की लाखों रुपए तनख्वाहें जो लाकर जो है वो जिस तरह से वो किया गया है, मैं ये कहता हूं कि अभी भी इस बजट के अंदर भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो बजट है उसमें इजाफा किया गया है, जो प्रेसिडेंट हाउस का जो बजट है उसके पैसों में इजाफा किया गया है और दीगर मरात में इजाफा हो रहा है। हाँ, इनकी मरात में भी जो है वो इजाफा किया गया है। जी, अली साहब ये फरमाइएगा कि करप्शन के मामला तो आपको पता है कि इस तरह हो जाते हैं, जैसा अभी जिक्र भी किया कि एटीएम से सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए जब जाते हैं तो वो इस तरह के मामला 1,000 2,000 हर औरत दे रही, 13,000 मिल रहे हैं तो 11,000 मिल रहे हैं, 2,000 चले गए। अच्छा, इस तरह मामला होते हैं। और इसके साथ साथ सर इसी तरह की कुछ मामला जो खान साहब को भी ऐसा लगता है कि गलत गाइड किया गया, खास तौर पे जो उन्होंने सेहत कार्ड निकाला था, सेहत कार्ड में 10 लाख रुपए तक का जो है मामला कर सकते थे अगर किसी की हॉस्पिटल से कोई सेटिंग बनी हुई है और वो वहां पे जाके अपना इलाज करा लेता है 9,90,000 तक का, और उसके बाद वो अपनी सेटिंग के हिसाब से पैसे दे देता है। ये बिल्कुल तो बात आप कर सकते हैं, तो इस तरह तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो करप्शन इसमें भी हो सिंध में थरपारकर में सेहत कार्ड इमरान खान साहब ने दिया था और हमारी ये डिमांड थी कि पूरी सिंध में दिया जाए। आप अपने हिस्से का दे दें, अगर सिंध गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रही तो आप 5 लाख का दे दें, 10 लाख का ना दें, 15। उसमें भी तो करप्शन के मामला हो रहे हैं। देखिए, करप्शन के मामले में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, लेकिन पहले सेहत कार्ड की इंपॉर्टेंस बताऊँ आपको। इस वक्त गरीब अगर खुदा न खास्ता कोरोना का मसला आया था तो उसको एक थ्रेट ये थी कि मैं कोरोना में मर जाऊंगा, दूसरा ये खाऊंगा कहाँ से, अपने बच्चों को खिलाऊंगा कहाँ से। आपको पता है कि अरबों रुपए आए सिंध में भी जो है 17 अरब से ज्यादा कोरोना के दौरान। कोई शख्स किसी को परवाह नहीं दूसरे शख्स की कि वो कैसे खा रहा है पी रहा है, लेकिन मैंने देखा है मेरे जिले टंडोल हयार में 1.5 अरब से ज्यादा है, 12,000 21,000 की किस्तें। तो गरीब को ये जो सपोर्ट मिली ये खान साहब के अलावा और सनिया नश्तर साहिबा थी। अब इसमें कोई करप्शन नहीं थी, NIC लगाना था, आ रही थी, ठीक है। अब 1,000-2,000 की वो बात हमारी है। अब आता हूँ कौम के मिजाज पे। मैं आपको कहता हूँ हमारे कौम का वो मिजाज ही नहीं है। मैं एक इंडियन की स्टोरी लड़की की पढ़ रहा था, वो कस्टम में थी, तो एक बंदा उतरा, उसने कहा जी ये एक माल है मेरे पास, हीरों का हार है, ये है, मैं ये 1 लाख रुपए बनते हैं, 50,000 जो है मैं आपको देता हूँ, 50,000 में खा जाता हूँ। तो आपको पता है उस शकुंतला ने उसे क्या कहा? शकुंतला ने कहा जी नहीं, 50,000 आप सरकारी खजाने में जमा कराएंगे, 25 में खाऊंगी, 25 आपको माफ, क्योंकि अगर 50 आप खजाने में जमा कराएंगे तो 50 से तो मेरी सैलरी आएगी। पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में कहेंगे कि 50 आप ले लो, 50 में ले लो, खजाना भले खाली हो जाए। आज मैं देख रहा था जमात इस्लामी के लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि जी मैं घर देने के लिए तैयार हूं। अब ये जो ऑफर दी है ये एक लीडरशिप का टेस्ट है ना। मेरा ताल्लुक PTI से, लेकिन मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूं आज कि उन्होंने कहा मैं अपना घर देने के लिए तैयार हूं। देगा जरदारी साहब बिलावल हाउस कौमी खजाने में, और मुझे यकीन है इमरान खान साहब दे देंगे, मुझे यकीन है इमरान खान साहब दे देंगे, और जो नहीं देंगे नवाज शरीफ साहब नहीं देंगे और जरदारी साहब नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने कौम को देने की बजाय कौम से लिया है। और इमरान खान भले आप ना माने,
ان کا کوئی باہر پلاٹ نہیں ہے, کوئی شوگر مل نہیں ہے, کوئی چیز انڈسٹری نہیں ہے, انہوں نے ادارے بنائے ہیں, انہوں نے کوئی ادارہ نہیں اچھا بنایا. سر, اب ذرا یہ بھی بات کر لیتے ہیں, جو بحرانی کیفیت ایک پیدا ہو گئی ہے پنجاب کے اندر خاص طور پہ جو پیدا کی ہے, ویسے تو پورے پاکستان میں پیدا, اور اس کی جو پیچھے محرکات ہیں وہ پی ٹی آئی نظر آتی ہے. پی ٹی آئی نے کچھ اس طرح کے معاملات کیے, چاہے وہ آئین شکنی کے حوالے سے بات کہتے ہیں یا بعض لوگ کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کی, تو وہ ہوتے ہوتے سر آج جو ہے ایک نقطے پہ جا کے پہنچے, تو آپ کو یہ خوش آئند لگ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پورا دور جو رہا ہے کس کا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے. کوئی بھی حکمران آتا ہے, آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی, لیکن وہ اصل ڈیموکریسی نہیں ہوتی. ہر کسی کو پیچھے سے کسی نہ کسی کی سپورٹ ہو رہی ہے تو اس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اس اسٹیبلشمنٹ سے سب سے پہلے آپ نے پوری ہسٹری میں دیکھا ہوگا, اگر کسی نے پنجہ لڑایا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے. یہ جو جنگ ابھی جاری ہے, یہ دیکھیں حقوں کے بارے میں تو قومیں جو ہے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے, حق لینے کے لیے کورٹوں میں بھی جانا پڑتا ہے, روڈوں پہ بھی آنا پڑتا ہے, جلسے بھی کرنے پڑتے ہیں. لیکن ایک بات جو پاکستان میں سمجھتا ہوں وہ ابھی تک سچ نہیں ہوئی, کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور عوام کی حکومت ایسا نہیں ہے. طاقت کا سرچشمہ کوئی اور ہے. اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی تو آج آپ عمران خان صاحب کی سپورٹ دیکھ رہے ہیں, وہ آج اقتدار میں ہوتے, وہ اقتدار سے باہر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو خوش آئند فیصلہ لگا, سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح لگا آپ کو کہ مناسب فیصلہ؟ دیکھیں کورٹوں کو سیاسی فیصلوں میں آنا نہیں چاہیے, لیکن ریگولیٹر تو کوئی ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, وہ نہیں مانتا. سیاسی پارٹیوں کو بھی آئین کو جو ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے. اور اگر 22 تاریخ کو جو انتخاب ہوتا ہے یا اس کو کہا جا رہا ہے ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے اور حمزہ شہباز دوبارہ آ جاتے ہیں, تو دیکھیں وہ تو پھر ڈیموکریٹک روایت ہے اور پی ٹی آئی کو ماننا چاہیے. اگر وہ آ جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو ماننا چاہیے. ڈیموکریسی میں اگر آپ یہ روایتیں برقرار نہیں رکھیں گے, جھگڑے چالو کر دیں گے, تو لیکن حق کے لیے پھر لڑنا بھی ضروری لگ ہوتا ہے. کیا رہا ہے ویسے آپ کو 22 تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم آئیں گے, شہباز شریف صاحب جائیں گے. جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر اثر انداز ہو جاتی ہے پنجاب حکومت, دیکھیں اگر عوام کا ووٹ اس طرح جس طرح آج ابھی الیکشن فرسٹ فیز ہوئی ہے 14 ڈسٹرکٹس میں 4 ڈویژنوں میں, جس میں ڈنڈے چلے, لاٹھیاں چلی, ووٹ نہیں چلا. اگر ایسی الیکشن ہوتی ہے تو پھر تو ہمیں ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی. فیئر الیکشن ہوتی ہے تو پنجاب میں کوئی پارٹی پی ٹی آئی 25 میں سے کتنی آپ اٹھا لیں گے؟ دیکھیں 25 پہ ہو رہا ہے نا, ہم 20 ہیں, تو میں سمجھتا ہوں آدھی سیٹیں پی ٹی آئی جو ہے سارے محرکات ہونے کے باوجود بھی اٹھا سکتی ہے. ٹھیک ہے, 25 تو وہ تھے جو ڈی سیٹ ہوئے تھے, اس میں 5 وہ مخصوص نشست, اور اس کے حوالے سے وہ فیصلہ بھی آ گیا, وہ سارے معاملات. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ اس ساری صورتحال میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے پنجاب کی حکومت انہیں ضرور مل جائے, لیکن کچھ معاملات ایسے آ گئے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس وقت جیتنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور معاملات چلے آتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں, تو کیا اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ رہنے دے گی سارے معاملات کو صحیح؟ دیکھیے جس طرح سے ابھی بلدیاتی الیکشن کی بات ہوئی نا, کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو تمام شہروں کے اندر کلین سویپ اس نے کیا. سر اس دفعہ تو ویسے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میں لوگ زیادہ نکلے تھے. اچھا نہیں, پھر بھی آپ دیکھیں نا, پھر بھی جیت گئے وہ. نہیں, میر پور خاص اور نواب شاہ اور جو ہے سکھر, حلقہ بندیاں, ووٹر لسٹ اور وہ سارے معاملات, سب کچھ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ پولیس اور ساری انتظامیہ سب کنٹرول ان کے پاس تھا. انہوں نے پورا بلدیاتی الیکشن جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کو قابو کر لیا. بالکل اسی طریقے سے پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت کو برقرار رکھا گیا ہے, اور عبوری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو اب جب وہ وہاں پر موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پی ٹی آئی کو بڑی تگودو کرنی پڑے گی, اس لیے کہ وہ وہاں پر پولیس کو اور پوری انتظامی مشینری کو اور ساری چیزوں کو, وہاں ان کی حکومت ہے. لیکن اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رہے گی, آگے تک کنٹینیو کریں گے, یہ تو لگتا ہے ایسے ہی ہے. ہاں, ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے ہمارے ہاں, یہ جو حکومتوں کی جو تبدیلی ہے, یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ یعنی وہی بیرونی اشارے کے اوپر ہوا کرتی ہے. پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے شور کر دیا کہ بھئی ان کے کہنے پر جو ہے وہ مجھے فارغ کر دیا گیا. اچھا, ہوتا تو یہی رہا ہے کہ لایا بھی انہی کے اس پر جاتا ہے اور ہٹایا بھی انہی کے اس پر جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس مرتبہ خان صاحب کی ایسی چیز بہت زیادہ واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے حقیقت, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اب وہ جب میں ابتدا میں جو آئی ایم ایف اور فیٹ ایف کی بات کر رہا تھا, آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی ان سے کہا کہ صاحب عمران خان صاحب کو ہٹا دو, ہم آپ کو جو ہے وہ ساری سپورٹ دیں گے. اس لیے وہ یہ کیا وجہ کیا ہے, خان صاحب کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی آئی ایم ایف نے کہا ان کو ہٹا دو؟ اچھا, آئی ایم ایف نے نہیں, یا امریکہ یا کوئی وہ الزام جس پہ دھرتے ہیں وغیرہ تو سب وہ ان کے گھر کی لانڈری ہے, انٹرنیشنل لابی کی بات کر لیں. لیکن وہی بات کیا ہوئی
کہ یہاں سے وہ خان صاحب جو ہے وہ یعنی روس کے دورے پہ چلے گئے, انہیں منع کیا گیا تھا. نتیجہ سر وہ یہ تو ہوا کہہ رہے ہیں پوری اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ تھی, سب لوگوں کے مشورے سے کیا تھا میں. تو خان صاحب نے پھر یہ بات بتائی نا کہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا, لیکن سزا تو وہی جو ہے وہ جو اسٹیئرنگ کے اوپر ہوتا ہے, جو ہے مین سیٹ کے اوپر ہوتا ہے, سزا تو اسے ہی ملتی ہے. سر ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں تیل وہاں سے لے لو, تیل خرید لو, کیا وہ پھنسانا چاہ رہے ہیں موجودہ حکومت کو, یا انہیں لگ رہا ہے نہیں وہاں سے زیادہ بہتر ہے نا کیا موجودہ حکومت کو بھی اب تو انہوں نے شاید اسٹڈی جو ہے وہ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ شروع کروا دیے اور آئل کمپنیوں کو کہا ہے, ورنہ یہ ہے کہ یہ روس اور ایران سے بھی تیل تو لے سکتے ہیں نا, آسانی سے ایران لے سکتے ہیں, پابندیاں سر لگائی ہوئی ہیں بہت ساری. ہاں تو ایسی روس پہ بھی پابندی ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے, انڈیا لے رہا ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر انہوں نے بھی جو ہے اس طرح سے کوئی چکر چلایا تو یہ بھی فارغ ہے. ایران سے تو بلکہ بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. وہی نا, بجلی بھی جو ہے آپ سستی لے سکتے ہیں, آپ کے یہاں بجلی کا بحران ہے. گیس جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ شدید ترین گرمی میں کبھی بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تھی. سردیوں میں تو سردیوں تھے, لیکن اب کراچی جیسے شہر میں جہاں کوئی ہیٹر جو ہے وہ سردی میں بھی نہیں چلتا, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ رات بھر نہیں ہوتی. بالکل, وہ تو عوام تو مسائل میں. سر اچھا دیکھیں نا, ہاں علی صاحب یہ فرمائیں کہ بجلی بحران تو ایک طرف ہے, مسائل کا حل جو ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے بلدیاتی انتخابات کے ذریعے ہی ممکن ہے, لیکن بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں اور کراچی حیدرآباد کے اندر جو اب ہونے والے فوج بھی تعینات کی جائے گی, رینجرز بھی تعینات کی جائے گی, بہت سخت طریقے سے انتخابات کرائے جائیں گے جو کہ اندرون سندھ میں نہیں کرائے گا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ کیا ساری صورتحال بنے گی. لیکن سر اس صورتحال میں اگر کہ کوئی ایسی حکومت بنتی جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہوگا, تو کیا پیپلز پارٹی ان میئرز کو بااختیار کرے گی, ان کو فنڈ دے گی کہ وہ کام کر سکیں؟ سر بالکل نہیں. میں آپ کی اجازت سے, جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ان کی کیا مسئلہ کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, جی, یہ تیل کا ایشو نہیں ہے, یہ چینی کا ایشو نہیں ہے, یہ اپنے فیصلے آپ کرنے کا ایشو ہے. اچھا, پاکستان اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا. امریکہ کہتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی کیا ایک پاور کا اس کا سوچ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میرا شہری کسی بھی ملک میں کوئی جرم کرے گا تو اس کی ٹرائل بھی میں کروں گا, اگر کسی ملک کا شہری میرے ملک میں کوئی گناہ کرے گا تو اس کی ٹرائل بھی میں کروں گا, کیونکہ دونوں ٹرائل میرے پاس بہتر ہیں اور کسی کا انصاف کا سسٹم بہتر نہیں ہے. تو اس کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ اتنا اس کو ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم جو بھی کریں ہمیں اجازت ہے, پاکستان جیسے ملک ہماری کالونی بن کر رہے ہیں. یہ خان صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے, تو یہ مسئلہ شروع ہو گیا. اب آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ قوم جو ہے, آپ کا سوال یہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات جب ہوں گے, دیکھیں کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, میئر کو اختیار دیں گے نہیں دیں گے, یہ اختیار ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو تعجب ہوگا کہ اس سسٹم میں اختیار ہے نہیں. ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے ابھی ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو آپ کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو آپ آرٹیکل 140A جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے تحت بنائیں. اس میں ہے کیا, اس میں یہ ہے کہ مجھے کچرا اٹھانے کے لیے جو گاڑی چاہیے میں خود خرید لوں گا نا, وزیر اعلیٰ سے ضرورت نہیں ہے, میری لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سے بھی نہیں پوچھنا, میں اپنی یونین کاؤنسل کی گاڑی خود خرید لوں گا, وہ یونین کاؤنسل آئیڈیل بن جائے گی. اب وہاں پہ پانی کا ایشو ہے, 50 نلکے چاہیے میں خود خرید لوں گا. ٹیکس لگانا ہے, میں اپنی یونین کاؤنسل میں خود لگاؤں گا کہ 2 انڈسٹریاں ہیں, 2 انڈسٹریاں مجھے ٹیکس دو. اب یہ یونین کاؤنسل ماڈل بن گئی نا, تو اختیارات میرے پاس ہوں گے, فائنینشیل بھی میرے پاس, ایڈمنسٹریٹو بھی میرے پاس, پولیٹیکلی. اس سسٹم میں وہ نہیں ہے. ہم نے پٹیشن ڈالی تھی کہ سسٹم کو جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے ایسے کر کے پھر آپ الیکشن کروائیں, جو یہ نہیں کرائی. ہماری پٹیشن ڈسمس ہوئی, MQM نے فاروق نسیم صاحب کے ذریعے کی, لیکن بہت لیٹ کی, آخری دنوں میں جا کے کی, اس پہ اسٹے آرڈر نہیں ملا. تو جب تک سر وہ سسٹم نہیں ہوگا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, کراچی میں پانی کا ایشو, وہ بات ہم بریک کے بعد کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک طویل ٹاپک ہے, اس پہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آتے ہیں.